براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پھر خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں سے سیکھیں، اور اس وقت دنیا کے تمام انسانوں کو جن سوالات کا سامنا ہے ان میں سے کچھ سوالات کے جوابات کلام خدا کی روشنی میں دیکھ سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا قدرتی آفات و حادثات میں نقصان اور اموات، خدا کہاں ہے؟ آئیے پہلے یہ کلپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس موضوع کو کلام خدا کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آئیے کلپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس کلپ میں آپ نے دیکھا انسانوں کی بے بسی، موت انسانوں کو شکار کر رہی ہے۔ جو لوگ بچ گئے نقصانات کی وجہ سے مایوسیوں، لاچاریوں اور خدا پر ایمان متزلزل۔ جب ہم قدرتی آفات کی بات کرتے ہیں، سونامی ہو، زلزلے ہوں یا دیگر طرح کی قدرتی آفات ہوں، پوری دنیا میں اس وقت لوگ ان حادثوں کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ جیسے ہم آج بات کر رہے ہیں وہ بھی کسی گاؤں، کسی ملک، کسی شہر میں اسی طرح سے جیسے ہم زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن پھر آفات آ گئیں۔ اور یہاں پر ایک بہت اہم بات آج کرتے چلے کہ یہ کسی ایک مذہب کے لوگ جہاں بستے ہیں وہاں نہیں ہیں، ایک علاقے میں ان کی دسترس نہیں ہے، صرف پوری دنیا میں ہے۔ اگر ہم چند سال یا چند مہینے پہلے کی بات کریں تو اسلام کی جو ہولی سٹی، پاک شہر ہے سعودی عربیہ میں، وہاں پر ایک کرین کا حادثہ ہوا، اور بہت سے لوگ مسجد میں جب تعمیر کا اور دیگر مرمت کا اور نئی چیزوں کا کام ہو رہا تھا، کرین کے گرنے سے بہت سے لوگ مر گئے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ نیپال، انڈیا اور دیگر ممالک جہاں پر ہندو مذہب کو ماننے والے، بدھ مذہب کو ماننے والے، نیپال میں زلزلہ آیا، اور دیگر جگہوں پر ابھی میکسیکو میں زلزلہ آیا جہاں پر بہت سے لوگ مسیح کے پیروکار بھی ہیں اور دیگر مذاہب پہ بھی ہیں۔ پاکستان کو دیکھیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے گروہ جو انسانوں کی جانیں لیتے ہیں، وہ چرچز میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں، تمام مکتبہ فکر کی، وہاں پر لوگ
शिकार हो रहे हैं, सैलाब में लोग मर गए। इन तमाम मज़ाहिब का खुदा और मुकद्दस हस्तियां कहाँ हैं? अभी चंद दिन पहले ही इंडिया में, बॉम्बे शहर में बहुत से लोग बारिश की वजह से, पांव के नीचे दीगर वजूहात की वजह से उन्होंने अपनी जानें खो दी। भगवान, देवी देवता, मुकद्दस हस्तियां कहाँ हैं? बहुत से पंडित, बहुत से पादरी, बहुत से दीगर जो सुपर पावर्स के हम कह सकते हैं, जो हुकूमतें हैं, जो सुपर पावर्स खुद को कहते हैं, या वो उलमा जो कहते हैं कि हम अक्ल कुल हैं, हमारे पास रूहानियत के सारे असरार और रमूज हैं, लेकिन जब सुनामी उठता है, जल्जले आते हैं, उनके सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। खुदा का बंदा सुलेमान लिखता है कि खुदा के हर एक काम के पीछे उसका एक मकसद है। अब इस मकसद को हम कैसे समझे? लोगों का सवाल है, खुदा कहां है? मबूद कहां है? दुआएं कहां हैं? अबादात कहां हैं? खुदा का बंदा सुलेमान लिखता है कि खुदा के हर एक काम, जो काम भी इस जमीन पर कायनात में होता है, उसके पीछे खुदा का एक मकसद है। आज इंसान कुदरती आफात का शिकार है, हादसात का शिकार है जिन पर कोई इख्तियार नहीं है। तो कैसे उलझा हुआ जहन, कैसे सवालात से भरे हुए जहन और दिल जवाब को ढूंढकर तसल्ली पा सके? तस्वीर जिन पर वाज़े हो जाए कि वो खुदा जिसके पैरवी के दावे हैं, वो खुदा जो अपने मुकाशफा को, अपने जात के भेद को हम पर खोलता है, इंसानों के लिए भलाई का खुदा है, उसको कैसे समझ पाएं? इसके लिए हमें उसकी कुतुब की तरफ रुजू करना पड़ता है। बहुत से लोग मुख्तलिफ कुतुब को मानते हैं, बहुत से लोग उन कुतुब को नहीं भी मानते। तो जो मानते हैं उनके लिए, जो नहीं मानते उनके लिए भी आइए कुछ पस मंजर देखते हैं, वजूहात देखते हैं तारीख में से कि जब भी नस्ल इंसानी कुदरती आफात और हादसात का शिकार होती है, तो तारीख से हमें सीखना होगा। शायद आज कुछ के लिए तसल्ली, इत्मीनान और खुदा को जानने के लिए उनकी रहनुमाई हो जाए। तो आइए तारीख से मिसालें देखते हैं। पानी से तबाही की मिसालें और दीगर जो मिसालें हैं तबाही की, उसके बारे में चंद आयात देखते हैं। पहली आयत हम देखते हैं, ये कुरान से है। ये सूरा का नंबर 35 नहीं है, 53 है, 53 है। तो इसकी तसहीह कर लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है नंबरों में। तो ये 53वीं जो सूरा है, सूरा अल नजम, और उसकी आयत नंबर 52 है। यहाँ पर कौमों का जिक्र आप और मैं और जितने लोग इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ अक़वाम से ताल्लुक़ है। तो मुख्तलिफ अक़वाम के बारे में तारीख़ बाइबल और दीगर जो लोग अपनी किताबों को मजहबी मानते हैं, इल्हामी मानते हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। यहाँ पर कौम नूह का जिक्र है कि वो हलाक हुए क्यों? कि जालिम और सरकश थे, जुल्म, ज्यादती मजलूमों पर। वो लोग जो कमजोर थे, वो लोग जो जुल्म का जवाब जुल्म से देने के लिए काबिल नहीं थे, उन पर जुल्म और सरकश खुदा की बातों से बागी, इसलिए हलाक हुए। आगे हम देख लेते हैं। यहां पर नूह की कौम की बात की गई है। वो हलाक हुए क्योंकि सख्त नाफरमान थे। ये 51 सूरत है। आगे हम देख लेते हैं तूफान नूह के ताल्लुक से ही। ये पैदाइश की किताब 6ठा बाब है। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, इसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा ही बुरे। बदी बढ़ गई इसलिए कि उनके ख्यालात सदा हमेशा बुरे, बुराई की तरफ माइल, तखरीबकारी की तरफ माइल, तबाही की तरफ माइल, बर्बादी की तरफ माइल। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलाऊल हुआ, उसने दुख किया, गम किया, वो खुश नहीं। इंसान
کی بدی کی وجہ سے غم کیا اس نے دل میں، اور پھر اس نے کیا کہا، انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روی زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان، رینگنے والے جاندار، ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ خداوند کی نافرمانی کرنے والے بن گئے اور ان کے خیال سدا خدا کے کلام اور اس کی تابعداری سے متصادم رہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے حیوان، رینگنے والے جاندار، ہوا کے پرندے، تو مکمل طور پر یہاں پر ہمیں بربادی نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے، محرکات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ انسان بدی میں بڑھ رہا ہے، خدا کے احکام سے متصادم رویوں میں۔ پھر قوم لوط کا ذکر آتا ہے، اور یہاں پر ہے کہ لوط ہم نے حکمت اور علم سے نوازا تھا۔ پھر نیچے آتا ہے ہم نے انہیں اسی بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے، بے شک وہ بہت ہی بری اور بد کردار قوم تھی۔ برائی ہی ان کی طرز حیات تھی، اور کردار میں وہ خدائی کردار کے مخالف متضاد بن کر زندگی گزارنے والے تھے۔ یہاں پر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور پھر لکھا ہے پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ 37ویں سورت ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں بد کرداری، برائی، باز نہیں آ رہے، اور پھر لکھا ہے کہ ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ پیدائش کی کتاب میں سے ہم دیکھتے ہیں تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس کی ساری ترائی کو اور ان کے شہروں کے سب رہنے والوں کو اور جو کچھ زمین سے اگتا تھا غارت کیا۔ اب اگر اس ہسٹری سے واقف ہوں تو آج تک بھی ان شہروں میں کوئی کسی طرح سے چیزیں اگ نہیں سکتی۔ خدا جب برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، تو اس کے اسباب ہمیں جاننا ہوں گے کہ عذاب، خدا کی طرف سے بربادی اور تباہی کب مقرر ہوتی ہے۔ اس کا سبب انسانوں کے اپنے اعمال، یہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں یہ نینوا کی بات ہے کہ نینوا شہر کے بارے میں خدا خبرداری دیتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچنے کی راہ بھی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ پڑھیں گے، یونا نبی کی کتاب ہے، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ یہ اس دور میں یہ ٹاٹ اوڑھنا اور راکھ میں بیٹھنا یہ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ اے خدا، ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کر دیتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کو مان لیتے ہیں۔ ہم شاہی دربار لباس کو اس نے اتار دیا، ہم اپنے اختیارات سے، اپنی مرضی سے دستبردار ہو کر تیری مرضی پر چلنے کے لیے، تیرے حکام پر چلنے کے لیے تیرے حضور میں سجدہ کر رہے ہیں، مان رہے ہیں اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو۔ اور پھر لکھا ہے بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان یا گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے۔ یہ خدا کے حضور میں روزے کی حالت میں آنا تھا، اور اس وقت غیر اقوام میں جو تصور روزہ تھا وہ یہی تھا، اپنی جان کو دکھ دینا تاکہ دیوی دیوتا خوش ہو جائیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ خدا جس نے یہ خبرداری ہم تک پہنچائی ہے، جو ہمارے گناہوں کو حساب میں لانے والا ہے، جو عدالت کرنے والا ہے، وہ ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف کرے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسا کیا، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوئے اور خدا کے حضور گریہ آزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش، غور سے سنتے جائیے، اپنی بری روش، اپنی شخصی بری روش، دوسروں کی نہیں، اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ جو ظلم اور زیادتیاں خدا کے کلام کے خلاف ہو رہی ہیں، باز آ جائے، رک جائے، چھوڑ دے، ختم کر دے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ گناہ کی مزدوری موت، گناہ موت لاتا ہے، نافرمانی موت لاتی ہے، کہ خدا ہلاک نہ کرے۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی،
اب یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا دیکھتا ہے، وہ انسانوں کی تمام حالتوں سے واقف ہے۔ حضرت داؤد کہتے ہیں تو میرے خیالات کو دور ہی سے جان لیتا ہے، تو میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، خدا سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ دل سے قائل ہیں اور اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ انسان جب باز آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، خدا کے حضور میں جھک جاتا ہے، اور یہاں پر ایک سبق بہت بڑا ہے جو بر صغیر کے حکمرانوں کے لیے، پوری دنیا کے حکمرانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ بادشاہ سے لے کر وزراء، اس کے تمام لوگ جو اس کے دربار میں اس کے ساتھ تھے، اور پھر عوام الناس، تمام لوگ خدا کے آگے جھک گئے اور اپنے برے اعمال سے، رویوں سے، سوچوں سے توبہ کی، پھر گئے، اور خدا نے ہلاکت کا فیصلہ بدل دیا۔ جو ہلاکت کو لانے والی چیزیں تھیں وہ دور ہو گئیں اور خدا کا رحم آ گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، ان نوح کے دور میں ہم نے دیکھا، لوط کا دور ہم دیکھ رہے ہیں، اور نینوا کا ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو آفات ہیں ان کے اسباب کیا ہیں۔ اب ہم اگر قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، بائبل میں پڑھتے ہیں، تو مصر میں فرعون، اور جب خدا کے بندے موسیٰ کے درمیان خدا کے لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی آفات نازل ہوئیں۔ وہاں پر خدا اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے، اور جو مفسرین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جتنی یہ آفات تھیں، ان کے دیوی دیوتا جو سمجھتے تھے کہ ان آفات کو روک سکتے ہیں، خدا نے ثابت کر دیا کہ خداوند رب الافواج سب معبودوں پر حکمران ہے، اور یہ جو آفات تھیں وہ اس لیے تھیں کہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے، اور اس کے لوگ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کے نام سے نہیں کہلاتے وہ جان سکے کہ واحد خدا ہے، اور خدا کے لوگ وہاں سے آزاد ہوئے، نکل گئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آفات ہیں خدا کے لوگ محفوظ رہے، اور جو خدا کے مخالفین تھے ان پر یہ آفات آئیں۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں حادثات کے بارے میں بھی، اور یہاں پر مصر کی آفات، اور پھر ایک اور جو بات میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ خدا کے بندے ایوب کی زندگی پر جب آفات آئیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہ قرآن میں بھی ذکر ہے، بائبل میں بھی ہے، کہ ابلیس نے خدا سے اجازت لی، اور اس اجازت کے بدلے میں، اس اجازت کے عوض خدا اجازت دے کر کہ شیطان کس حد تک جا سکتا ہے اس کی حدیں مقرر کی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آفات ہیں، نقصانات ہیں، ان کے پیچھے خدا نے اجازت دی ہے۔ تو مختلف اسباب ہمیں بائبل میں سے ملتے ہیں ان آفات کے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو خبرداری دیتا ہے بچانے والا ہے۔ لوکا کی انجیل میں ایک اور حادثہ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے۔ یہ ایک برج تھا جو گر گیا تھا، تو پھر مسیح خداوند تک خبر پہنچی، اور وہ کہتے ہیں توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ کیا وہ 18 آدمی جن پر شلوک کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نہیں۔ خدا جانتا ہے دلوں کی حالتوں کو، خدا جانتا ہے انسانوں کو، ہم جج کر سکتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اب یہاں پر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ہلاکت کا سبب گناہ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب جو یہودی ہیں، یہودی تصور جو ہے اس میں دو طرح سے موت کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہے جسمانی طور پر جب روح جسم کو چھوڑتی ہے تو اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ موت ہے، اور پھر دوسری جو موت ہے وہ ہے خدا سے جدا ہو جانا، ابدی ہلاکت میں چلے جانا۔ تو اگر تم گناہوں کو نہ چھوڑو گے تو پھر ابدی ہلاکت میں چلے جاؤ گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں سے کہ اے صاحبو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں تکلیف اور بہت نقصان ہوگا، نہ صرف مال اور جہاز کا بلکہ ہماری جانوں کا بھی۔ اب یہ جہاز کے ٹوٹنے کا حادثہ ہے جس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے،
اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے سہارے چلے جائیں اور اسی طرح سب کے سب خشکی پر سلامت پہنچ جائیں۔ اس حادثے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بچانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو رہا ہے خدا کی ذات کے بارے میں کہ خدا بچا کیوں نہیں رہا؟ خدا کی جو صفت ہے وہ رحم اور ترس ہے۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے، اور ان باتوں کے بارے میں ہمارے ساتھ دو مہمان بھی ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ باوجود اس کے کہ تو نے اپنے گوناگو بہت رحمتوں کے باعث ان کو نابود نہ کیا۔ اب خدا کی رحمت اگر آ جائے تو لکھا ہے نابود نہ کیا، ان کو جو آفات ہیں ان سے نقصان نہ پہنچنے دیا، اور نہ ان کو ترک کیا، کیونکہ تو رحیم و کریم خدا ہے۔ اب رحیم و کریم خدا ہے، رحم کرنا پسند کرتا ہے، اپنی رحمتوں کو یاد رکھتا ہے، ترک نہیں کرتا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں خدا کے بارے میں کہ تجھ سا خدا کون ہے جو بدکرداری کو معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزر کرے، اور اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ آج جب انسانوں کے ذہن الجھے ہوئے ہیں خدا کہاں ہے، خدا رحم کیوں نہیں کر رہا، تو یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ پہلا حصہ آپ کے سامنے آیات رکھ رہے ہیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یہ خدا کا کلام جب اس کی ذات کو کھولتا ہے تو الجھاؤ اور ابہام دور ہوتے ہیں، اور لکھا تجھ سا خدا کون ہے؟ ہمارا خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ بدکاری کو معاف کرنے والا ہے، خطاؤں کو جب ہم مان لیتے ہیں ان سے درگزر کرنے والا ہے، وہ اپنا قہر روک دینے والا ہے، چونکہ وہ شفقت کو، رحم کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اس کی شفقت اور رحمت کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے یسایہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا۔ خدا کی طرف پھرنے کی آج صدا ہے کہ شریر اپنی راہ کو ترک کرے، بد کردار اپنے خیالوں کو، اور پھر خدا کی طرف پھرے، وہ اس پر رحم کرے گا۔ اور ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا، کیونکہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور اس کی قدرت سب کچھ کر سکتی ہے۔ آئیے اس کے لیے تواریخ کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں۔ اور اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، چونکہ جو کچھ زمین، آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اور خداوند اس کی بادشاہت میں وہ باحثیت سردار سب پر ممتاز ہے، وہ سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں قدرت اور توانائی اور سرفراز کرنا ہے، وہ سبوں کو زور بخشتا ہے، اور یہ زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ تواریخ کی کتاب واضح بات کر رہی ہے کہ ساری قدرت، سارا جلال، سارا غلبہ، اس سے مراد یہ کہ خدا کے پاس سب کچھ کرنے کی قدرت ہے، اور وہی ہے جو اپنے دہنے ہاتھ سے، اپنی قدرت سے ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ شفیق ہے، اور اس سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے، اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں، تمام چیزیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کے طالب ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کچھ کر سکتا ہے۔ آج کا شو اس لیے ہے کہ ہم ان آیات کی روشنی میں دیکھیں اور پھر اس کے طالب ہوں، اس کو پکاریں جس طرح سے آیات کہہ رہی ہیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جیسا نینوا کے شہر میں جب لوگوں نے توبہ کی، اس کے کلام کو مان لیا، اس کے کلام کی حدوں کے اندر آ گئے، اور پھر اس کے قدرت نے وہ کر دیا کہ وہ اس آفت سے، غضب سے، عدالت سے بچ گئے۔ اب یہاں پر لکھا ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس کی قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ انسانی خیال، انسانی ادراک، انسانی سوچیں محدود ہیں، لیکن جب ہم اس خدا کو جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، جو کل اختیار کا مالک ہے، پکارتے ہیں، اس کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈھال کر، تو وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔
اور لکھا ہے اے انسانوں خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہے خدا سے ملاپ کر لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے گنہگاروں اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پوری زندگی خدا کے لیے وقف ہونے کے لیے تم اس کے پاس آ جاؤ تو وہ تمہارے دو دلوں کو، دو خیالوں کو، تم جو بٹے ہوئے ہو، تمہاری جو زندگی خدا کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ پاک کر کے اس قابل کرے گا کہ اس کے لیے زندگیاں گزار سکو۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ زبور میں لکھتا ہے خدا ان سب کے قریب ہے، وہ دور نہیں ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب سے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، سچائی کلام کے مطابق اس کے پاس آتے ہیں، اور جو اس سے ڈرتے ہیں، جو ڈرتے ہوئے آتے ہیں، گو ان کی زندگیاں کلام کے مطابق نہیں ہیں لیکن وہ ڈرتے ہوئے آتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کلام کے مطابق بن جائیں، وہ ان کی مراد پوری کرے گا اور وہ ان کی فریاد کو سنے گا۔ وعدہ ہے وہ ان کی فریاد کو، دعا کو سنے گا، اور اگلی بات وہ ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ خدا کے بندے داؤد کا زبور ہے، اور وہ خدا کے اس بھید کو کھول رہے ہیں۔ خدا کے قریب آؤ، دعا تو کرتے ہو لیکن اگر تم ہونٹوں سے دعا کرتے ہو، دل تمہارے دور ہیں، دل اس کی تابعداری میں نہیں، تو پھر جھوٹی دعا ہے، سچی دعا نہیں ہے۔ اس کے قریب آؤ، وہ حالتوں کو بدل سکتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رحمت اور یہ فضل کیسے مل سکتا ہے۔ سورہ مریم 21ویں آیت، جبرائیل علیہ السلام نے کہا تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ آیت آج بھی موجود ہے، نہ متشابہ ہے اور نہ منسوخ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھیے تو سیاق و سباق شان نزول کو ضرور دیکھیے، لیکن اس میں جو الفاظ اور معنی پائے جاتے ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیے۔ ہم لوگوں کے لیے اسے نشانی، کس کی نشانی؟ اپنی جانب سے رحمت بنا دیں گے، فضل بنا دیں گے، اور یہ امر طے شدہ ہے، لا تبدیل ہے، بدل نہیں سکتا۔ اے لوگو تمہارے رب نے فرمایا ہے، یہ اس کے منہ سے نکلا ہے، یہ اس کا حکم ہے تمہارے لیے۔ اے لوگو تیرے رب نے تمہارے لیے فرمایا ہے۔ یسوع المسیح کی ذات اقدس کے بارے میں جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں سیاق و سباق شان نزول دیکھیے، ضرور دیکھیے، لیکن اس میں جو الفاظ ہیں ان کو نشانی بنایا گیا ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ اپنی جانب سے رحمت، اور یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، وہ فضل اور رحمت بنا دیے گئے ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ اگر فضل اور رحمت پانی ہے تو پھر یوحنا کی انجیل میں اس بات کو کھول دیا گیا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی ہے۔ اگر آپ نے سورہ مریم 21ویں آیت کو دیکھنا ہے تو شریعتوں کی بات نہیں، یسوع المسیح میں شریعتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے لیے اس زمین اور آسمان، دیدہ دنیا اور روحانی نادیدہ دنیا، اس کے لیے یسوع المسیح کی ذات اقدس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ رحمت بنانے کے لیے، فضل پہنچانے کے لیے خدا نے ذات اقدس یسوع المسیح کو بھیجا ہے کہ وہ رحمت اور فضل، اور جب اس دنیا میں آفات، حادثات، موت شکار کر رہی ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، انسانوں کے آگے یہ سوال ہے خدا بچاتا کیوں نہیں؟ ہم نے آیات دیکھی ہیں۔ اس رحمت کو جاننا، اس فضل کو جاننا، فضل سے مراد خدا کی وہ حمایت ہے، خدا کی وہ فیور ہے، خدا کی طرف سے رحمت ہے جو ہم نہیں پا سکتے، اس کے رحم سے ہمیں مل جاتا ہے۔ ہم مستحق نہیں ہیں، لیکن وہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا برکات ہیں، کس کس چیز کو روحانی
اور جسمانی دنیا میں یسوع المسیح کے وسیلہ سے انسان پا سکتا ہے، اس پر آج غور کریں گے تاکہ ہم ان حالتوں میں اس بات کو جو خدا کی باتیں ہیں، جو کلام کے بھید ہیں، اور ہمارے ابہام کو دور کریں گے، ہمارے خوف کو دور کریں گے اور ہم تسلی پا سکیں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ مہمان ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پہلے متعارف کروانا چاہتا ہوں جناب محترم پاسٹر پرویز کھوکھر، ارتھا دراز سے خدمت میں ہیں۔ پاسٹر پرویز صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر دانیال۔ بہت شکریہ سر۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، تو پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے کریں گے، بڑھائیں گے۔ جی، براہ راست شو فضل رمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون صاحب یا صاحبہ، کہاں سے بات کیجیے؟ ہیلو جی بات کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہیلو ڈاکٹر صاحب، میرا ایک سوال ہے جی میں آپ کو سلام صاحب کو جی سلام۔ میرا ایک سوال ہے کہ سر یہ جو ٹی ویوں پہ ابھی کے چینل بہت چل رہے ہیں پاکستان میں، لیکن ان چینلوں میں گانوں میں مسیح گانوں میں اور گیتوں میں اور گانوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کلام کو اس طرح کیوں پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے ان میں؟ آنے والی جنریشن کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کیا اسی طرح یہ ہمارے مذہب کا کلچر تو نہیں؟ جی بہت شکریہ۔ آپ کا سوال آ گیا کہ گیت جو ہیں وہ گانوں کی طرح ہی ہیں، تو یہ کیوں چل رہا ہے؟ کیا یہی مسیحی مذہب ہے؟ یہی سوال ہے آپ کا؟ جی جی بہت شکریہ جناب۔ اور کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ یہ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ان کا سوال ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بات اس پر کر لیتے ہیں۔ پاسٹر پرویز صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ چینل جو ہیں وہ بہت زیادہ کرسچن چینلز ہو گئے ہیں پاکستان اور انڈیا میں، تو ان کے جو گیت ہیں وہ گیت نہیں لگتے، گانوں کی طرح ہیں۔ تو کیا اس سے مذہب کو پھیلانے میں ہم درست سمت میں ہیں یا کسی اور طرف نکلتے جا رہے ہیں؟ مختصر جواب دیجیے گا۔ جی ڈاکٹر دانیال، آج ہر طرف ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آمیزش یا ملاوٹ ہے اس کے سبب سے ایون کے اخلاقیات بھی اور یہ ساری چیزیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ان ساری باتوں میں لیکن مختلف طریقے سے لوگ مختلف طرح سے لیتے ہیں، لیکن جو گانوں کے شوقین ہیں شاید ان کو یہ ٹیونز یا وہ انہیں اپروچ کرنے کے لیے اگر اس اپروچ کو اپناتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں کہ زبور کی کتاب میں جو زبور ہیں اور وہ گیت جو کلام پر بیس کیے گئے ہیں، اگرچہ ان کی ٹیون کچھ بھی ہو لیکن کلام مقدس جو ہے وہ ان میں ہو، تو وہ ہماری روح کے لیے بڑا ضروری ہے۔ بہت شکریہ، پاسٹر صاحب نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ وہ گیت جو کلام خدا پر مشتمل ہوں، کلام خدا لکھے ہوئے کلام کے مطابق ہوں، وہ بابرکت ہوتے ہیں۔ ان کی جو طرزیں ہیں وہ چاہے کوئی بھی بنائے، لیکن جو کلام کے مطابق گیت لکھے ہوئے نہیں ہیں اس پر ہمیں سوچنے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو چینلز ہیں وہ ضرور اس پر غور کریں۔ اور یہاں پر میں ایک اور چھوٹی سی بات صرف بتا دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ جو ملاح ماہر نہیں ہوتے، سیکھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ خود بھی ڈوب جاتے ہیں اور کشتیوں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ تو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ شاید آج جو چینلز ہیں سب اچھے ہیں، لیکن سیکھ کر اپنا معیار بہتر کر سکتے ہیں۔ صرف یہی سوال ہے کہ کون سیکھنے کے لیے تیار ہے۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ کو براہ راست شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں، بات کیجیے، آپ آن ایئر ہیں۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی خداوند کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی خداوند کا فضل ہے سر، خیریت سے ہوں۔ جی آپ کا نام؟ جی میرا نام عارف مسیح ہے سر۔ جی عارف بھائی بات کیجیے، آپ آن ایئر ہیں۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ نئی ٹیسٹ مشن کے حساب سے، نئے عہد نامے کے حساب سے ہمیں دہیے کی دینی چاہیے یا نہیں؟
अच्छा, तो आपने अपने पास्टर से पूछा था, क्या जवाब दिया उन्होंने आपको? उन्होंने जो सर एक लयानी सी बात करी कि जी देनी चाहिए या नहीं, बस ऐसे ही कि जी लाजम देनी चाहिए। लेकिन मैंने खुद जो रीड करा इब्रानियों के नाम पलूस रसूल का खत चैप्टर 7, उसमें मैंने जब पढ़ा तो आप भी उस पर रोशनी डाल के मुझे बताइए कि देना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं डबल माइंडेड हो चुका हूँ इस वक्त। अच्छा, ठीक है जनाब, हमारे पास 2 पासबान हैं, उनसे बात करते हैं और फिर मेरी दरख्वास्त होगी कि जो भी शख्स सवाल करना चाहता है, ऐसे जो सवाल है ना, लाइव शो में जो मौजू हो, आरिफ भाई, लाइव शो में जो मौजू हो उसके ताल्लुक से बात कीजिए। अगर ऐसा सवाल हो तो आप हमें लिख कर भेज दीजिए, ताकि हम आपके जो जब सवालात का सिलसिला होता है उसमें आपको जवाब दें। चूँकि आज हमारा बहुत अहम मौजू है, लेकिन शुक्रिया, कॉल ज़रूर करें, लेकिन मौजू से मुताल्लिका करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जवाब देते हैं आपको। पास्टर परवेज साहब, दया यकी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये है उनका सवाल। सबसे पहले बात तो ये है कि ये खुदा का हिस्सा है, और पुराना अहदनामा और नया अहदनामा ये बाइबल मुकद्दस है। और अगर आप नए अहदनामे की बात करें तो इसमें जो फजल है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से ज्यादा ना होगी तो हम उस लायक नहीं हैं। लेकिन पालूस रसूल ने करंथस की कलीसिया को बड़े वाज़े तौर पर ये अल्फाज कह दिए कि मेरे आने पर चंदे ना किए जाएं, इसलिए हर शख्स अपनी आमदनी के मुताबिक, जिसका मतलब है कि जो उसकी आमदनी है और कलाम मुकद्दस ने जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है वो जरूर उसे दे। लेकिन खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। अगर किसी के दिल में ये हो कि हाय इतने सारे पैसे चले जाएंगे, ये 10वां हिस्सा पास्टर मांग रहा है, तो फिर उसे नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर ये सोचता है, तो मैं सोचता हूं 10वां क्या हिस्सा, जिसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया। अगर आज दुनिया की हुकूमतें टैक्स लेती हैं तो हम चू नहीं करते, लेकिन आज खुदावंद को देते हुए हम ये क्यों सवाल करते हैं, बहुत जिसने शुक्रिया सब कुछ हमारे लिए दिया। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं साथ बात, आपने नए अहदनामा की बात की है, तो यीशु मसीह नए अहदनामा में थे और आपने फरमाया जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। अगर आपके दिल में है कि मुझे खुदा के काम के लिए, उसकी खिदमत के लिए देना है, तो खुदावंद का वादा है कि उसके हजूर में लाओ तो वो आसमान की खिड़कियां खोलकर बरकत देगा। ये किसी पास्टर को, किसी चर्च को देना नहीं है। ये बात पास्टर साहब ने आपको बताई है। खुशी से खुदा के लिए दें तो आपकी मर्जी है, ना भी दें तो आपकी मर्जी है। खुदा कभी, बाइबल का खुदा कभी किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करता। बाइबल की तालीम वाज़े है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दो। अब देना ना देना वो आरिफ साहब आपकी मर्जी है। जी सर। ठीक है जनाब। जी सर, मेरा एक और सवाल है। जी जरूर फरमाइए। पहला सवाल आपको जवाब मिल गया, पहले सवाल का जवाब आपको अब मिल गया ना कि कैसर का कैसर को, खुदा का, और ये नए अहदनामा में है मोहतरम। ठीक है, अब अगली बात कीजिए। जी सर, मैं इस जवाब से सर मुतमईन हूँ। चलें, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, अगली बात बताइए। कि मेरा सवाल है कि मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हुए हमें लॉट्स ऑफ टाइम ये बात सुनने को मिलती है कि हम लोग अस्सलामु अलैकुम कहते हैं अरबिक में। इसका मतलब ये है कि आप पर सलामती हो, तो उसका जवाब हमें मिलता है वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी सलामती हो। हम मसीही लोग जस्ट सलाम क्यों कहते हैं, इसका क्या लॉजिक है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अब मैं आपको बता दूं कि ये जो जितनी चीज़ें मसीहत में और इस्लाम में है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, खुद भी मुतालिया कर लिया कीजिए कि ये सारी बातें कदीम मज़ाहब से आई हैं। ये ऐसा नहीं कि इस्लाम ने आके 1500 साल पहले तो उसने मुतारफ़ करवाई है, मसीहत ने आके 2000 साल पहले मुतारफ़ करवाई हैं। ये आपको मैं बता दूं कि ये जितने कलमात हैं कदीम मज़ाहब से चलते आ रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि मुसलमान ये कहते हैं, मसीही ये कहते हैं, हिंदू ये कहते हैं, सिख ये कहते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया अपने शागिर्दों को कि जहां भी जाओ वहां पर सलामती की दुआ दो। ऐसा ही है, मुझे लगता है आप पढ़े लिखे शख्स हैं इसलिए मैं जल्दी से जवाब दे रहा हूं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा जहां भी जाओ उस घर में क्या दुआ दो, उनको सलामती की दुआ दो। तो हमें कोई सलाम करे या ना करे, हमें सलामती की दुआ करने के लिए मसीह की तालीम बहुत वाज़े है। और उसमें सलामती की दुआ आप पंजाबी में दे दें, सलामती की दुआ हिंदी में दे दें, सलामती की दुआ आप बंगाली में दे दें, सलामती की दुआ इंग्लिश में दे दें, वो तो सलामती है अगर आपके पास है। अब यहाँ पर मैं पहले ये बात आज बता दूं,
کہ اگر آپ کے پاس سلامتی ہے تو پھر ہی دوسروں کے پاس سلامتی پہنچے گی، اور اگر آپ زبان سے سلامتی کہتے ہیں لیکن آپ کے اندر سلامتی کی بجائے موت بھری ہوئی ہے، تو پھر جہاں جہاں آپ منہ سے سلامتی کہیں گے لیکن عمل موت نکلے گا، جو کہ بربادی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، اس لیے میں نے مختصر بتا دیا، آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ جی سر، معافی چاہتا ہوں، میرا ایک لاسٹ سوال ہے، اس کا جواب میں طلب کرنا چاہوں گا۔ یہ تو سیٹسفائی ہے نا، آپ دونوں جو جواب میں نے آپ کے نظر کیے ہیں سیٹسفائی ہیں ان سے؟ جی سر، میں مطمئن ہوں۔ میں چلے ٹھیک ہے، اگلی بات کیجیے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں مسلم کمیونٹی میں ورک کرتے ہوئے یہ باتیں لاٹس آف ٹائم سننے کو ملتی ہیں کہ خدا یسوع مسیح، میں ایک مسیحی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ سوال کیجیے پلیز، سوال بتائیے بات جلدی سے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کنسرن نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں آپ کس کیٹاگری میں کس لحاظ سے کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو اس کے بیٹے ہیں، یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ کا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ بائبل کی روح سے اور قرآن و سنت کی روح سے ہمیں بتائیں کہ خدا یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ اس پر ہاں جی، ایک سیکنڈ دیجیے عارف بھائی، اس پر ہماری ویب سائٹ پر جائیے، اور اس پر ایک نہیں، دو نہیں، اس سے زیادہ شو ہیں، اور اس میں بہت واضح بتایا گیا ہے۔ چونکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، نیکسٹ ویک ہوگا، اس میں بھی اسی بات کو بہت واضح طور سے آپ بھی سنیے گا، اور جتنے آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو بھی بتائیے گا کہ نیکسٹ شو سنیں۔ اور ہماری ویب سائٹ www.zindagi.tv.com اور .net پر جائیے، وہاں پر واضح لکھا سوال جو موضوع ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیسے، اور اس پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، زیادہ شو ہیں، تو آپ وہاں پر معلومات لیجیے۔ اب ماننا، اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ماننا یا نہ ماننا یہ لوگوں پر انحصار ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سمجھائیں، جو بائبل کی بات ہے وہ بتائیں۔ اب اگر کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، مان لے، نہیں کوئی مانتا تو مسیح نے صاف کہا تھا کہ جہاں مان لے سلامتی آ جائے گی، زندگی پا جائیں گے، گناہوں سے معافی پا جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو جائیں گے۔ جہاں نہ مانے، اپنے جوتیوں کو جھاڑ دو، خاک وہاں پر جھاڑ دو کہ آپ نے اپنا کام کر دیا، اب ان پر انحصار ہے۔ اب جلدی سے آپ کو یہ بھی بتا دوں، جہاں جہاں پر مسلمان زیادہ رہتے ہیں کیا وہاں پر سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں؟ جہاں جہاں پر مسیحی زیادہ رہتے ہیں کیا سب لوگ مسیحی ہو گئے ہیں؟ جہاں پر ہندو زیادہ تعداد میں رہتے ہیں کیا سب لوگ ہندو ہو گئے ہیں؟ خدا نے آزاد مرضی دی ہے۔ اگر کوئی آپ بیٹا مانتے ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ان کو نہیں آتی، وہ لکھتے ہیں لاکھوں فرزندان توحید نے حج ادا کیا۔ لاکھوں فرزندان توحید نے، اب توحید کے بارے میں بتائیں، کیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کیا اس میں جنسی تعلق پیدا ہوا ہے؟ ابن شہرہ مادر ملت، قوم کی ماں، تو قوم کی ماں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، دختر مشرق لکھا جاتا ہے، مشرق کی بیٹی، مشرق نے کس سے شادی کی ہے؟ وہ اس لیے نہیں سمجھتے کہ وہ اس کو میاں بیوی کے جنسی تعلق سے مسیح کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور رومیو کا خط اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور جو قدرت اس میں پائی جاتی ہے اس میں خدا کا بیٹا ہے۔ بیٹا ایک رشتہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے، باپ ایک رتبہ ہے، ایک رشتہ ہے، اور اس پر ہم نے واضح جو پروگرام ہیں وہ کیے ہیں۔ یسوع مسیح اس لیے بیٹا ہے، اس نے کہا کہ مجھ کو دیکھو، اگر میں وہی کام کرتا ہوں جو باپ کرتا ہے تو میں باپ میں سے نکلا ہوں، جنسی طور سے نہیں، قدرت میں، اختیار میں وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور جو انسان کا بیٹا ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے، جو گدھے کا بچہ ہے وہ گدھے کی فطرت میں ہے۔ اور اگر وہ روح اللہ ہے، اگر وہ کلمت اللہ ہے، اور اس کی ذات اقدس کے اندر وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں، اور اس نے نہ صرف زبان سے کہا بلکہ اس نے وہی کر کے دکھا دیا جو خدا کر سکتا ہے، تو وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور اگر کوئی مانتا ہے تو مانے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی اپنی آزاد مرضی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہے، اور باقی ہمارے شوز ہیں ان میں مکمل جوابات دیے ہیں، اور نیکسٹ شو دیکھیے گا، اس میں ثابت کر رہے ہیں ہم دونوں کتب سے کہ یسوع مسیح خدا ہے، اور اس میں ایک مسلم بھائی کا سوال تھا، اس کا جواب دے رہے ہیں، تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ بہت شکریہ جی، کچھ تسلی ہو گئی آپ کی؟ تصور بیٹا کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی پورا بتایا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیے نا، تو آپ خود بھی سیکھیں اور پھر بات کریں محبت کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا عارف صاحب، آپ نے کافی وقت لے لیا۔ تو ابھی ہم بات کریں گے خدا
کہاں ہوتا ہے؟ محترم پاسٹر ندیم صاحب سے درخواست کروں گا، ایک عرصہ سے وہ بھی خدمت میں ہیں۔ محترم پاسٹر ندیم صاحب، حضرت یہ بتائیے کہ جب لوگ پکار رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افات مختلف مذاہب خطوں میں لوگ شکار ہو رہے ہیں، خدا کہاں ہوتا ہے؟ وہ بچاتا کیوں نہیں؟ جی قاضی صاحب، بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اور زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، اور اسی طرح آپ اس پروگرام کو چلاتے چلے جائیں۔ اور آپ کا سوال بہت ہی خوبصورت ہے کہ خداوند کہاں ہوتا ہے؟ خداوند موجود ہوتا ہے، اور خداوند چاہتا ہے اس وقت کہ وہ ہمیں ان حادثے سے بچائے، اور خدا بہت دفعہ بچاتا بھی ہے۔ آپ تجربے میں دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری گواہیاں ہمیں اس بات پر ملتی ہیں کہ خدا ہمیں بچاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح وہ جھیل میں تھے اور ایک کشتی میں تھے، اور وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہوا کو ڈانٹتے ہیں اور ہوا تھم جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا کنٹرول ہے ہوا کے اوپر۔ لیکن آج بھی بہت سارے حادثے ایسے ہوتے ہیں جن سے لوگ ہوا سے مارے جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ جو بات میں نے ہوا کی بتائی، یہ آپ مرکز 4 باب اس کی 35 آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح بچانا چاہتے ہیں، اور وہ بہت دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابلیس کو اس اختیار کی ضرورت ہے، اس کو پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہوا اور کسی بھی، چاہے وہ بارش ہے یا زمین کا پھٹ جانا یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی ڈیزاسٹر جو اس دنیا میں ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کو خدا کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ وہ ایوب کے اوپر، اس کے گھرانے کے اوپر اتنی ساری مشکلات کو لے کر آیا۔ اور ایک بڑی ہی خوبصورت بات خدا کے کلام میں ہے، یعنی لوکا 22 باب اس کی 31 آیت میں، کہ خداوند یسوع مسیح خود شمعون کو کہتے ہیں کہ شمعون شمعون، دیکھ ابلیس نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ ابلیس کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں پٹکے کسی بھی طرح سے۔ وہ شاید بہت زیادہ بارش برسا کر تو وہ ہمارے ایمان کو وہ توڑنا چاہتا ہے، ہمیں ایمان میں کمزور کرنا چاہتا ہے، اور ہم ایمان میں کمزور نہ ہو، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات یہاں پر کہہ دی کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے، جب تو رجوع کرے تو بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ کوئی بھی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہے، یا یہ موسم کے کوئی بھی اثر آپ کے اوپر جب کرتا ہے، تو ہمیں ایمان میں مضبوط رہنا۔ خدا وہاں پر خود موجود ہوتا ہے، اور وہ بہت دفعہ ہمیں بڑے پیار سے بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ خدا موجود ہوتا ہے اور وہ بچا بھی سکتا ہے، اور سوال یہ تھا کہ وہ نہیں بھی بچاتا۔ تو ہم زبور 139 میں دیکھتے ہیں کہ خدا کہاں ہوتا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد اس بات کو کھولتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے، اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دانا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔ اگر میں کہوں کہ تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں، بلکہ رات اور دن بھی تیرے آگے روشن ہیں۔ اب یہاں پر خدا کا بندہ یہ کھولتا ہے، زمین پر ہوں، سمندروں میں، آسمانوں میں، ہر جگہ پر بائبل کا خدا موجود ہے۔ اور یرمیہ 23 میں خدا کا بندہ اس بید کو کھولتا ہے جو پاسٹر صاحب نے فرمایا کہ خدا موجود ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، خدا تیرا خدا نزدیک اور دور کا خدا، ہر جگہ پر وہ موجود ہے۔ اور جب ہم دوسری تواریخ میں پڑھتے ہیں 28ویں باب میں، تو لکھا ہے اس کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں۔ تو خدا ہر جگہ موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح چونکہ خدا ہے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو خدا موجود ہے۔ اس خدا کے موجود ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، جب ہم
दुआ 92 पढ़ते कि जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, आसमान पर कौन है? खुदा, वैसी तेरी मर्जी जमीन पर भी पूरी हो। तो उसके मौजूद होने से मुराद ये है कि खुदा की मर्जी, उसकी कुदरत, उसका इख्तियार, उसकी संभालने वाली, उसके बचाने वाली और अपने हाथों में रखने वाली कुदरत हमेशा से हमेशा तक मौजूद है, और ये बाइबल का खुदा है। अब पास्टर प्रवेश साहब, आपसे दरखास्त होगी, पास्टर साहब ने फरमाया कि वो बचा लेता है, बाज़ औक़ात नहीं बचाता, तो क्यों नहीं बचाता, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। खुदा का कोई काम भी मसलहत से खाली नहीं है, और हम ये जानते हैं कि अय्यूब ने बड़ी खूबसूरत अपनी जिंदगी से ये तस्वीर बयान की कि अगर ये आफात आए, ये हादसात आए, ये दुख आए, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद उसने अपने खुदा को मुबारक कहा। बाइबल के खुदा ने वाज़े तौर पर अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर कर दिया है। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त चूंकि अब थोड़ा है, वो बचाता क्यों नहीं, ये थोड़ा सा बता दीजिए बस। बहुत से लोग बच जाते हैं, बहुत से नहीं बचते, वो बाकियों को क्यों नहीं बचाता? हमें ये हमेशा बात याद रखनी चाहिए डॉक्टर दानियाल, कि हमारी दुनिया जो है वो इखलाकी घरावट का शिकार हुई है, क्योंकि जब से इंसान गुनाह का मुर्तकब हुआ, ये कायनात जो है, ये जमीन जो है वो लानती है, और इसके सबब से ये सारा माहौल जो है वो एक हम ये जानते हैं ये फितरी है। अब खुदा तो बचाने की कुदरत रखता है, वो बचा सकता है। याकूब के खत में लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मीना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई, जिसका मतलब है कि वो दुआओं को भी सुनता है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया, वो दुआओं को सुनता है। और पास्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे उन्होंने फरमाया कि फितरती दुनिया, तो दो दुनिया है, बचाने से क्या मुराद है? कुछ लोग ये समझते हैं कि दुनिया में जो बच जाना है वही दरअसल खुदा की कुदरत है कि वो बचा लेता है। आप यहाँ पर यीशु मसीह के अल्फाज बयान करना चाहूँगा बचाने के ताल्लुक से। वो फरमाते हैं, ये परसिक्यूशन के ताल्लुक से आया था, लेकिन यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं। वो कहते हैं उनसे ना डरो जो सिर्फ जिस्म को मारते हैं, उससे डरो जो रूह को भी ख़त्म कर सकता है। इससे रूह लाफानी गैर मरई हिस्सा है, गैर फानी हिस्सा है, कायम रहने वाला है। तो बचाने के दो पहलू हैं। हम दो दुनियाओं में रहते हैं, एक है जिस्मानी दुनिया जो हम देखते हैं और एक है रूहानी दुनिया। अब जब आप इस फितरती दुनिया में नुकसानात का और मौत का शिकार होते हैं, उससे बचने की बात है। और फिर दूसरी है जो हमेशा से हमेशा तक खुदा से जुदाई है, दुख की जगह पर जाना है। अब इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि हम यीशु अल मसीह जब इस हकीकत को खोलते हैं उसको समझे कि इस जमीन पर खुदा ने हर इंसान की एक मियाद मुकर्रर की है, उस मियाद के बाद उसे जाना है। अब मुकर्रर करता है खुदा दिन आयाम। अब जितनी देर उसने किसी शख्स को इस जमीन पर रखना है, कलाम में लिखा है वो अपने रूह को भेजता है और वो पैदा हो जाते हैं, जिंदा होते हैं, और जब उनका दम रोक लेता है वो आ जाते हैं। तो इसमें यह मुराद है कि जब हम इस दुनिया में हैं, जितनी देर तक खुदा ने हमें रखना है हम रहेंगे, लेकिन उसके बाद की जो दुनिया है उसके लिए क्या हम बचाए गए हैं या नहीं, ये बहुत जरूरी बात है कि इस जमीन पर एक हमारा मखसूस अरसा है। और मुकद्दस पतरस लिखते हैं कि हम इस दुनिया में परदेसी हैं और हमें अपने असल घर में जाना है। असल बचाना यह है कि खुदा बचा सकता है यहां पर भी, लेकिन अगर यहां पर आप बच भी जाते हैं तो कुछ अरसा के बाद आपको इस दुनिया को छोड़ना है। तो आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हम खुदा में मुकम्मल तौर पर इस जमानत को ले सकें कि इस जमीन पर हो या इस जमीन को छोड़ें, हम खुदा की बादशाहत में, खुदा की जिंदगी में हम उस तरह से महफूज हो जाएं कि अगर इस दुनिया में भी हैं तो ये यकीन हो हम महफूज हैं, और अगर इस दुनिया को छोड़ते भी हैं तो ये हमें यकीन हो कि हम महफूज हैं। पास्टर प्रवेश साहब,
یہ محافظت انسان کیسے پا سکتا ہے؟ 1-2 منٹ میں بتائیے۔ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، اور یہاں سے آگے میں شروع کروں گا۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، اور وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ یہ سزا کون سی ہے؟ گناہ کی سزا موت ہے۔ گناہ کی سزا موت اور خدا سے جدائی ہے۔ لیکن مسیح میں پاسٹر صاحب، مسیح میں یہ سزا ختم کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہی بتا دیجئے۔ یہ بھی یہ ایسے ہی ہے کہ جتنے لوگ نوح کی کشتی میں تھے ان پر سزا جو تھی وہ غالب نہیں آئی، اور آج وہ جو مسیح یسوع میں ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ اس ایمان میں جو مسیح یسوع میں رکھنے کے سبب سے، اسے شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے، اسے دنیا کا منجی مان لینے سے، کیونکہ اگر ہم اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ مان کر اس پر ایمان لاتے، اس کفارے پر ایمان لاتے، اس صلیبی موت پر یقین کرتے ہیں اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت پر، یہ مسیح یسوع میں آنے کا ایک تجربہ ہے۔ بہت شکریہ۔ محفوظ ہو جاتا ہے انسان، اور یہ تحفہ کیسے ملتا ہے؟ آپ سب لوگ افسیوں 2 باب اور اس کی 4 آیت سے 10 آیت تک پڑھیے، اور اس میں ماضی، حال اور مستقبل کی مکمل ضمانت۔ رومیو کا خط 8واں باب اس کی 24ویں آیت، تیتس کا خط اس کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت، اور اس کی بنیاد جیسا کہ پاسٹر صاحب نے بتائی، وہ مسیح یسوع کی قربانی، آپ کی جگہ پر وہ عوضی بن گیا۔ 2 کرنتھیوں کا خط 2 باب 15ویں آیت، پطرس کا پہلا خط 1 باب اور 9ویں آیت، اور یسوع مسیح واحد ہیں جو اس وقت بھی اس دنیا میں جب تک ہیں آپ کے رہنمائی کے لیے، شفاعت کے لیے موجود ہیں۔ عبرانیوں 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت، اور مستقبل میں آپ اس کی لافانی اور ہمیشہ کی زندگی میں آ جائیں گے۔ 1 تسالیکیوں کا خط 5واں باب 8ویں آیت، عبرانیوں 1 باب اور اس کی 14ویں آیت، اور ایوب کا خط 3 باب اور اس کی 2 آیت۔ اور یہ سب باتیں کلام خدا سے آپ پڑھیے، اور ہمیشہ کے لیے اس زمین پر ہوں یا آسمان پر ہوں، جو مسیح میں ہیں موت ان کو چھو نہیں سکتی، ڈسٹرکشن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ یسوع مسیح جو ہمارا سردار کاہن ہے وہ آسمان پر بیٹھا ہوا، اس کی قبر خالی ہے، اور وہی آج سب کو یہ زندگی دے سکتا ہے جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ آپ دونوں پاسٹر صاحبان کا بہت شکریہ۔ پاسٹر ندیم صاحب، آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہیں، اس میں آپ 30 سیکنڈ میں دعا کر دیجئے، پھر ہم اختتام کریں گے۔ لوگ ان باتوں کو سمجھیں اور مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پا جائیں۔ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں۔ اسی 30 سیکنڈ میں میں ایک آیت بولنی چاہوں گا، یوحنا 3 باب 16 آیت۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ خداوند آج کی یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ خداوند حادثے جب ہوتے ہیں تو تو موجود ہوتا ہے، لیکن آسمانی باپ اپنے لوگوں کو جو تیرے بیٹے یسوع کے خون خریدا ہے تو ان کو بچا لیتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے کلام کی خوبصورت آیت کے ساتھ ہم آمین کرتے ہیں کہ خداوند جان دینے تک تیرا ایک کلام میں لکھا ہے وفادار رہ۔ بہت شکریہ، آمین۔ یسوع مسیح کے پیروکار ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے محفوظ ہیں۔ کلام آپ نے سنا، مرضی آپ کی ہے، دنیا تباہی میں جا رہی ہے، مسیح میں ہمیشہ کی سلامتی ہے۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال۔